You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इंट्रोड्यूस करूँगी अपने मेहमान को। इन तमाम शख्सियात से मुलाकात कराने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि ये जो सोशल मीडिया है, आप बिल्कुल इस पे डिपेंड करें, बट जस्ट उन लोगों की अल्फाज, उन लोगों की ज़ुबान के ऊपर जो पोजीशंस के ऊपर रहे हैं, जिनको वाकई अंदर ये जो इज़म्पशन के ऊपर हमने ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी है कि हर इंसान अपने गेस वर्क से बात करता है, वो बहुत मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। मैंने हमेशा कंट्री लेवल पे जब बात की है तो मैंने ये कहा है कि एक मुल्क एक घर की तरह से स्टार्ट होता है। जैसे घर में अगर हर आदमी एक इज़म्पशन करना शुरू कर दे तो घर का निज़ाम बिगड़ सकता है। तो वहाँ पर जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो साहिब इक़्तिदार रहे हुए हैं और वो बिटवीन द लाइन्स अपने सही एनालिसिस कर सकते हैं, उनसे सुनने की कोशिश करें। मैं तो ख़ुद सीखने वालों में से हूँ, मगर सिर्फ मैं उस काविश में ज़रूर शामिल हूँ कि ये मन घड़त ख़बरों के ऊपर बिलीव मत करें। इट्स वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव टाइम ऑफ आवर लाइफ। बहरहाल दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़। आज आपकी मुलाकात जिनसे करवाने लगी हूँ, मैं सबसे पहले तो बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आपके साथ शामिल होने जा रहे हैं। जनाब अब्दुल बासित साहब, आप अब्दुल बासित साहब ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट रहे हैं। अपनी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान को अब्रॉड सर्व करते, एंड ही इज़ अ सीजन्ड डिप्लोमेट, बाकायदा क्वालिफाई करे। इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल पोजीशन व्हाट ही ओन्ड। और इनकी पोजीशन 2014 से ऑनवर्ड ये अपॉइंटमेंट रही एज ए हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली के बीच में। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के में इस वक्त जो सूरत हाल है, इंटरनेशनल सूरत हाल जितनी असरअंदाज हो रही है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के इर्द गिर्द अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात और उन हमसाया ममालिक के इंटरनेशनली बाकी क़ुव्वतों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं पाकिस्तान पे, हम आज इसका ज़िक्र करने जाएंगे। और इसके लिए देयर इज़ नो बेटर पर्सन देन जनाब अब्दुल बासित साहब, बिकॉज़ जैसा मैंने भी शेयर किया कि आप की जो आई बिलीव सो जो लास्ट अपॉइंटमेंट थी दैट वाज इन न्यू दिल्ली, और बहुत सी बार मैंने कवर भी किया कि उस दौरान भी जो सूरत हाल आई, बहुत सी जगहों पे इंडिया समन भी करता था हमारे एम्बेसडर को, और हमारे एम्बेसडर जिस तरह से उसका जवाब दिया करते होते थे। आप जर्मनी में भी एम्बेसडर रहे हैं मई 2012 से लेकर मार्च 2014 तक, और अपने करियर में पोस्टेड मॉस्को, न्यूयॉर्क, जिनीवा में। देखिए साहब, इस वक्त मॉस्को का रोल है, इस वक्त इंडिया का जो रोल है, इस वक्त जो अमेरिका का रोल है, जर्मनी का जो रोल है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, और इन तमाम इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जनाब अब्दुल बासित साहब रहे। सर, मैं आपका शुक्रिया एक बार फिर से अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपके बहुत काइंड इंट्रोडक्शन का। आई एम ग्रेटफुल टू यू, और it's a pleasure to be on your show and discuss some interesting and important issues. वेरी मच सर। इस वक्त जो जियो पोलिटिकल कंडीशन जो चल रही है, और उसमें दीज आर द मेन कंट्रीज़ जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, रशिया की बात होती है। इंडिया की बात ख़ास तौर पे इसलिए आ जाती है कि इंडिया का रोल अफ़गानिस्तान से आर्मी का जाना, अमेरिका का जाना, और उसके बाद फिर इंडिया का वहाँ से एकदम से निकल जाना, और उसके बाद दोबारा फिर अफ़गानिस्तान में इंडिया का दाखिल हो जाना, और अब भी जो सूरत हाल है। तो सर, रिसेंटली मैं पहले जियो पोलिटिकल सिचुएशन की बात करूँगी कि अमेरिका की ये प्रॉक्सी वॉर और रशिया और यूक्रेन के जो ताल्लुकात हैं, तमाम दुनिया में सैंक्शंस लगी, मगर इंडिया ने इस दौरान भरपूर अपनी दानिशमंदी। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ मेरे इंडियन लिसनर्स, आप लोगों के लिए, कि इंडिया के जितने पॉलिटिशियंस हैं, दे आर डाई हार्ट फॉर इंडिया, दे वर्क फॉर इंडिया, और जिसमें वो सही या गलत जो भी तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, आई माइट नॉट लाइक दैट, बट आई एम अनफॉर्चुनेट दैट माई पॉलिटिशियंस आर नॉट रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री इन दैट वे। तो सर, आप क्या फरमाएंगे कि इंडिया ने इस पूरे के पूरे फरवरी ऑनवर्ड आज तक ऑयल है, कोल है, बाकी चीज़ों को, रुपए के सारी दुनिया पे सैंक्शंस रहीं, मगर इंडिया ने यूटिलाइज़ किया और बड़ा न्यूट्रल रहा।
تو اس کا کیا سیکرٹ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کو خاص طور پہ فورن پالیسی ایشوز کو دیکھنے کے لیے بہت سے زاویے ہیں. ایک تو گلوبل لیول پہ جس طریقے سے کولڈ وار ختم ہوئی اور اب ہم نے ایک نئے دور سے گزر رہے ہیں، یہ بھی ٹرانسفارمیٹیو ہے. ایک لحاظ سے امریکہ چائنا کو اپنا ایک بڑا حریف سمجھ رہا ہے ان دا ایئرس ٹو کم، اور آبویسلی روس اس کے ساتھ ساتھ ہے. ایک تو یہ گلوبل سچویشن جو بن رہی ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر ایک ملٹی پولیرٹی تو بھی ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن ایونچولی یہ بھی پھر ایک بائی پولر ورلڈ کی طرف اگر ہم کہیں تو ایک آسان لفظوں میں اس طرف جا رہا ہے معاملہ. دوسری طرف ہماری ریجن میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ جانتی ہیں. چائنا بھارت کے بہت عرصے سے ایک لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں بارڈر ڈسپیوٹس چل رہے ہیں. پھر پاکستان اور چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. کولڈ وار ختم ہونے کے بعد بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ نے جنم لیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور چونکہ ایک کاؤنٹر پوائز کی ضرورت تھی یو ایس کو، تو بھارت ایک بڑا اچھا ایک پارٹنر بن سکتا تھا. پھر کوڈ آپ دیکھ لیجیے، کوڈ ڈیولپ ہوا. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں. پھر افغانستان اور سینٹرل ایشیا، رشیا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ایک طرف ہمارا جو سارا اس وقت آپ کہہ لیجیے کہ نیشنل ہورائزن ہے، اس میں امریکہ کی بڑے کولڈ وار کے زمانے سے لے کر 9/11 کی جو وار شروع ہوئی افغانستان تک، بڑا امریکہ کا عمل دخل ہماری سیاست میں بھی رہا، ہماری اکانومی میں بھی رہا. بینگ اے سپر پاور ایک لحاظ سے وہ ان کے نقطہ نظر سے بالکل ٹھیک بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یو ایس چائنا کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہم نے ڈیولپ کی. یہ کولڈ وار میں تو اس کا پرابلم نہیں تھا، لیکن اب پوسٹ کولڈ وار ورلڈ میں یہ پرابلمٹک ہو گیا ہے. اب امریکہ کی خواہش یہی ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ تعلقات تو رکھیں، لیکن ہم کوئی ایسا پرابلم کریٹ نہ کریں جس سے کہ امریکہ کے انٹرسٹ اس خطے میں کسی طور بھی ان کو نقصان پہنچے. اور آبویسلی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک لحاظ سے ورکنگ لیول پہ ڈیولپ ہو جائیں، تاکہ کوشش ان کی یہ ہو کہ پاکستان اور بھارت ایک لحاظ سے مل کر چائنا کو کاؤنٹر کریں. لیکن یہ آبجیکٹیوز جو ہیں امریکہ کے تھوڑے سے میں سمجھ مس پلیسڈ ہیں، بیکاز جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمارا جو جموں کشمیر کا تنازع ہے وہ ختم نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ وہ بھی قائم نہیں ہو سکتا. اور ماضی اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے کبھی ایک قدم آگے لیا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. بہت سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی لیے، لیکن ان کا بھی کوئی خاص لانگ لاسٹنگ ہم چیز نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے سارک بھی اس وقت ڈسفنکشنل ہو چکا ہے. کوئی ہمارا ریجنل کوآپریشن نہیں ہے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں. اور پھر بھارت نے پچھلے 15-16 سالوں میں خاص طور پہ افغانستان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کو ہرٹ کرنے کے لیے، تاکہ ہم کشمیر پہ اپنی پالیسی تبدیل کریں اور کشمیر میں کوئی ایسا کمپرومائز کریں جو بھارت کی ٹرمز پہ ہو. تو کوتیلیا کی فلسفی بھرپور طور پہ بھارت نے عمل کیا کہ اپنے ایڈورسری کو اس کے نیبر کے ذریعے ڈی اسٹیبلائز کرو. تو یہ ایک فلسفی ہے چنکیا کی، تو اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے مفادات کو دیکھیں اور اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھیں، اور اس حساب سے اپنی شارٹ ٹو میڈیم اینڈ میڈیم ٹو لانگ ٹرم پالیسی آرٹیکل اور اسی حوالے سے اپنی سفارت کاری بھی کریں. آیا ہم وہ کر پائے ہیں، نہیں کر پائے، یہ ایک کوشچن ہے، اور اس کے بھی مختلف زاویے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے لیے. آپ انشاءاللہ آگے بات کریں گی تو میں اس کا بھی جواب دوں. بہت شکریہ سر، آپ نے جو بات کہی مجھے اس بات سے یہی سمجھ آیا کہ پاکستان میں پرابیبلی دی انسٹیبلٹی آف پولیٹیکل سسٹم پرسسٹنس نہیں ہے کہ ہم کوئی کام شروع ہوتا ہے اور پھر ہم کسی اور سمت میں، یعنی ہماری ایک پرماننٹ ہمارا کوئی گول نہیں ہے. وی کیپ آن چینجنگ ایز آر لیڈرز چینج. سر آپ نے سارک کا بھی ذکر کیا، اور یہ سارک میں جو ممالک ہیں افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیو، نیپال، پاکستان،
اور یہ آلموسٹ جب میں دیکھتی ہوں تو 3% آف دا ورلڈز لینڈ اور 21% آف دا ورلڈز پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ بھی غیر فعال ہو گیا. بنگلہ دیش کا جھکاؤ کسی اور. کیا پرابلم ہے ایسی کہ پاکستان کو, کیا از اٹ اسٹریٹجی ٹو ایلینیٹ پاکستان, یا واٹ اٹ از کہ یہ وہ بھوٹان کی انڈیا کے ساتھ بھی جھگڑا ہے, نیپال کا ہے, سری لنکا کا جھگڑا ہے, مگر انفارچونیٹلی سارک بھی ڈسفنکشنل ہوا. واٹ از دا ریزن؟ دیکھیے سارک 1985 میں یہ تشکیل ہوئی, اس کو اسٹیبلش کیا گیا, اور آج تک اس کی صرف 85 سے لے کر آج تک آپ دیکھیے تو 18 سمٹس ہو سکی ہیں. صرف 19ویں سمٹ پاکستان میں 2016 میں ہونا تھی, لیکن وہ بھارت کی وجہ سے نہیں ہو پائی. اور جب بھی سمٹ اس کی نہیں ہوئی, مختلف وجوہات, وہ بھارت نے ہمیشہ اس پہ انکار کیا ہے, کیونکہ یہ ایک انیشیٹو تھا جس پہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا بنیادی طور پہ آئیڈیا تھا. پاکستان اس کو ویلکم کیا, لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے ایک بڑی طاقت ہے اس خطے میں, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام ریجنل کنٹریز جتنے بھی ہیں سارک کے, وہ اس کے ارد گرد وہ ایک آربٹ بنائیں اور وہ پیوٹ ہو اس ساری چیز کا. اب باقی ممالک, ہاں تو چلیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے بھارت کے کنٹرول میں ہی ہے, کیونکہ بھوٹان سے ہم نے بھی بہت کوشش کی کہ اپنا وہاں پہ ڈپلومیٹک مشن وہاں قائم کریں, وہ جو بھارت نے نہیں ہونے دیا. چین کی بڑی خواہش ہے کہ اس کے بھوٹان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہو جائیں, لیکن بھارت اس کو بھی نہیں کرنے دیتا. بھوٹان کا تو قصہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے, لیکن باقی ممالک بھی وہ چاہتا ہے کہ بس وہ بھارت کی بات سنیں. لیکن پاکستان کو یہ قابل قبول نہیں ہے, اور چونکہ ہمارا ایک تعلق میں ہاسٹیلیٹی موجود ہے, ایک بنیادی تنازع موجود ہے, جس کے سے میں نے پہلے اس طرح عرض کیا کہ ہم میں وہ باہمی اعتماد نہیں ہے. دیکھیے کوئی بھی جو علاقائی تنظیم ہوتی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اس کو پنپنے کے کی بنیادیں جو ہیں, جو ممبرز ہیں, کم از کم ان کے بائیلیٹرل ریلیشنز اچھے بنیادوں پہ استوار ہوں. چونکہ یہاں پہ پرابلم بائیلیٹرل ریلیشنز ہی کا ہے. پاکستان اور بھارت کے خاص طور پہ جو ریلیشنشپ باہمی اعتماد نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو ویزا ایشو نہیں کرتے, ہمارے جو سمز ہیں موبائل ایک دوسرے کے ملک میں نہیں چلتے, ہمارے بہت سے ایشوز ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ سارک کا جو پورا ایک آئیڈیا تھا, حالانکہ اس سے بڑے اچھے کام بھی ہوئے, بڑے ہم نے کنونشنز بھی سائن کیے. مثال کے طور پر اینٹی ٹیررزم کنونشن بھی اس میں ہم نے سائن کیا ہوا ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی کنونشن ہے, بہت سے اچھی آئیڈیاز بھی ہیں اس میں, لیکن وہ ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے. اور اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا یہی ہے کہ پاکستان بھارت کے درمیان جو ہاسٹیلیٹی ہے, جو ایک باہمی اعتماد کی بھرپور کمی ہے, وہ بنیادی وجہ ہے. اب وہ کس طرح, جب تک یہ ریلیشن شپ کسی نہج پہ نہیں پہنچتا یا آگے نہیں بڑھتا, میں نہیں سمجھتا کہ ساکھ کو ہم فعال کر سکتے ہیں. ساکھ رہے گی. اسی لیے میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ ہمارا فوکس اب سارک کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے, اس پہ زیادہ فوکس فی الحال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بائیلیٹرل ریلیشن سے فوکس کرنا چاہیے. ہمیں جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں ان پہ بائیلیٹرل تعلقات کو بڑھانا چاہیے, اس کے, اور پھر ہمارا ویسٹ پہ فوکس ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے ECO, جسے پاکستان, افغانستان, ایران, ترکی اور باقی سینٹرل ایشین ممالک کنٹریز ہیں, وہ اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو یہ مختلف طریقے ہیں کہ آپ اپنا کلاؤڈ دنیا میں کس طرح بڑھاتے ہیں, ریجن میں اپنی امپورٹنس کس طرح بڑھاتے ہیں. دیکھیے بھارت نے بھی سارک کا معاملہ اب چھوڑ دیا ہے, اس نے بھی سب ریجنل ارینجمنٹ شروع کر دیے. مثال کے طور پر BIMSTEC ہے, BBN ہے, اس پہ وہ آ گئے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنا جو ہے فوکس اب چینج کر لیا. ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے, سارک ڈیلیور نہیں کر پائے گا. تو ہمیں بھی اب یہ ریئلائز کر لینا چاہیے, اور ہمیں اپنی جو ٹینشن ہے, اور میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, ہمارا ایک بنیادی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی انیشیٹو لیں تو اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں. ہم ایک بات کرتے ہیں, پھر ہمیں یاد نہیں رہتا, 2 دن اس پہ بات کرتے ہیں, تیسرے دن ہمارا رخ کہیں اور ہو جاتا ہے, اور 2 دن پہلے ہم نے بات کی ہوتی ہے, جو انیشیٹو ہم نے لیا ہوتا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں جن کو ہم نے اوور کم کرنا ہے. میں اپنی وزارت خارجہ کے متعلق کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں, وہ کہ بڑے کمیٹڈ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, لیکن ہمارا بھی جو فارن آفس کا اسٹرکچر آرگنائزیشن 21st سینچریز کے جو چیلنجز ہیں ان سے ہم آہنگ نہیں ہیں.
بہت ضرورت ہے ہمیں ری اسٹرکچرنگ کی، فارن آفس کو بھی، ہمارے جو سفارت خانے ہیں باہر ان کی بھی، تاکہ جو ہماری پریورٹیز ہونی چاہیے 21 سینچری کے جو چیلنجز ہیں اور جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے فارن آفس کی بھی ری اسٹرکچرنگ بہت ضروری ہے، اور پورا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. اس میں ابھی شاید کچھ اور وقت لگے گا، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے انٹرنل حالات بھی ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ملٹری سول ریلیشن شپ میں امبیلنس ہے، ایک لحاظ سے بھی یقینی کی صورتحال رہتی ہے ہمارے ملک میں سیاسی اعتبار سے. اس کا پھر لامحالہ اثر ہماری اکنامک سچویشن پہ بھی ہوتا ہے، اکنامک پالیسیز میں ہماری کنٹینیوٹی نہیں ہے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں. پھر باہر کی پاورز بھی یہاں پہ 5th جنریشن وارفیئر انہوں نے بھی یہاں ایک معاملہ کیا ہوا ہے. پاکستانیوں کے جو معاملات ہیں ان کا اپنے ریاست سے اعتماد اٹھنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے میرے خیال میں. سیڈ سر، ویری سیڈ، ویری سیڈ. سر ایک پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے سب کی نظر میں ہے، ہماری کوئی بھی گورنمنٹ، آپ تو نواز شریف صاحب کے زمانے سے چلیں، اپوزیشن ہمیشہ 3 سال کے بعد ٹرن اوور پیریڈ آ جاتا ہے، اور یعنی کسی کو بھی اسٹیبلٹی میں چلنے نہیں دیتے تھے. اپوزیشن بجائے اس کے رول پہ کہ گورنمنٹ کو مزید فعال کرے. ایک ہوتے ہیں لانگ ٹرم پلانس، ایک ہوتے ہیں شارٹ ٹرم پلانس، اور پولیٹیشنز آتے ہیں چلے جاتے ہیں. کیا ہمارے لانگ ٹرم پلانز اور جو پالیسی میکرز ہیں دے آر سو مچ انفلوئنسڈ بائی پالیٹیشینز دیٹ دے چینج دیئر ڈائریکشن؟ وائی پاکستان ڈزنٹ ہیو لانگ ٹرم پلانز جو کہ اسٹک کرے پاکستان کے بینیفٹ کے ساتھ فار دا لانگ ٹرم؟ ہماری تو فیم یہی ہے کہ ود دی چینج آف پالیٹیشینز آر پالیسیز چینج. تو ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے مظفر صاحب. میں یہی سمجھتا ہوں، ہمارے وہ جرمن میں ایک ورڈ ہے بڑا جو انگلش میں بھی یوز ہوتا ہے، زائڈ گائسٹ. زائڈ گائسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپرٹ آف ٹائم کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شاید ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ اس زمانے کرنا ہے اور اس کے حساب سے پالیسیز. پالیٹکس میں استحکام نہیں رہا، بے یقینی کی صورتحال رہی. ہمارے یہاں سیاستدانوں بھی اس طرح سیاست نہیں کرتے، وہ ایک پروفیشن کے طور پہ اس کو نہیں اپناتے. یہاں پہ بزنس مین ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، وہ ہمارا سیاست دان بن جاتا ہے، اور پھر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی جمہوریت جو ہے اس کو روٹس دینے میں بہت وقت لگے گا. ابھی ہمارا ایلیٹسٹ کلچر ہے بہت زیادہ، اور جمہوریت بھی ان کے ارد گرد گھومتی ہے، عوام کے ارد گرد نہیں گھومتی. تو یہ ایک ایشو ہے، کیونکہ اسی وجہ سے ہمارے ہاں آپ بھی جانتی ہیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی رہی بہت طویل عرصے تک. تو یہ ساری وہ کہانیاں ہیں جس 75 سال سے دہرا رہے ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ نتائج مختلف نکلیں گے. وہی غلطیاں بار بار کرتے ہیں اور مختلف نتائج کی توقع رکھتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی ریولوشن آ جائے، یہ بھی ایک ایوولوشن کا حصہ ہے. ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں نہ ہو، ممکن ہے آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ شاید بہتر پرفارم کر سکیں، بہتر سوچ سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے پہلی جنریشن اور ہماری جنریشن ہم بری طرح ناکام ہوئے ہیں پاکستان کو صحیح سینس میں ڈالنے کے لیے. اس کے لیے بہت سے فیکٹرز ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، ایک سیاست دان بھی ہے، اس میں سول ملٹری تعلقات کا توازن میں نہ ہونا بھی ہے، اور بہت سے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. ہمارے ہاں فیوڈلزم ابھی تک بڑا ڈیپلی انٹرنچڈ ہے. اب انڈسٹریلسٹ کیپٹلسٹ وہ سیاست میں آ گیا ہے. تو یہ سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جس وجہ سے پالیسیز ان کے انٹرسٹ کے ارد گرد گھومتی ہیں. اور کیونکہ پھر ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہو گیا، فیملی پالیٹکس بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ خیر پورے ساؤتھ ایشیا کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہی ڈائنسٹک پالیٹکس بھی بڑا رواج پا گئی ہے. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ عنصر ہے اس سارے معاملے میں. بہت شکریہ سر، آپ نے جو بات اس سوال. جی سر، انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو جی سر آپ سوری کیری آن. میں اس حوالے سے میں بھارت کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. ہاں میں بی جے پی کی بہت مخالفت کرتا ہوں، ان کی آئیڈیالوجی ہندوتوا سارا وہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم انہوں نے کانگریس کی جو فیملی پالیٹکس کو توڑنے میں کامیاب ہوئے. اسی طرح ادری کیجریوال جو ہیں عام آدمی پارٹی کے، انہوں نے بھی ایک نیا رخ دیا سیاست کو بھارت کی. اس طرح اور بہت سی ریجنل پارٹیز ہیں. تو جب تک ہم ڈائنسٹک پالیٹکس سے بھی نہیں نکلیں گے، اس وقت بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں.
بڑی کمال کی آپ نے بات کی یہاں سے میں حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل چیزوں کو کرتی ہیں. آپ نے کہا ہندوتوا کی آپ پالیسی سے، دے آر لیڈر آف دیئر کنٹری. اللہ کرے کہ میرے ملک میں اتنے بے لوس لوگ اگر پیدا ہو جائیں. آپ نے فیوڈلزم کی بات کی ہے، ڈائنسٹک پالیٹکس کی بات کی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم ہر چیز کو مذہب میں ملا کے اور بل پیش کر دیتے ہیں. دنیا کے بیچ میں علماء ایسے پیدا کر لیے گئے جن عالموں نے فتوے وہ دیے جو وقت کے فرعون ان فتووں کو چاہتے تھے. پاکستان میں جاگیردارانہ نظام ختم ہونا تھا. سنا ہے مولانا جو تقی عثمانی صاحب ہیں انہوں نے سائن کیا تھا یہ چیز کہ اسلام کے بیچ میں جاگیردارانہ نظام ہے. دس از ویری سیڈ. یعنی ہمیں آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا سر اس بات کو. اور بالکل جس کے پاس پیسہ ہے وہ وقت کا فرعون ہے. اور کون توڑے گا اس سسٹم کو؟ یہ فیوڈلزم کو کون ختم کرے گا؟ کیونکہ ہمارے ریلیجن کو انوالو کر کے وقت کے جو عالم تھے ان سے لکھوا لیا گیا کہ یہ اسلام کے بیچ میں الاؤڈ ہے. تو اب میں کہاں چلی جاؤں، کس کو فالو کروں؟ ہم بھی پاکستان میں رہ یہی سوچتے ہیں کہ کہاں جائیں اور کس کو فالو کریں، کیونکہ یہاں تو یہی مزاج ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ امیر شہر کو ہے خبر نہ فقیہ شہر کا ذوق ہے. یہ محاذ تھا کسی اور کا، یہاں لڑ رہا کوئی اور ہے. تو یہ امیر شہر کا پرابلم ہے فقیہ. اور یہ سے بہت ایک طویل داستان ہے ہماری کوتاہیوں کی، ہمارے پورے معاشرے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آرگینیکلی ہی دور ہوگی. جو ہماری نئی نسل میں زیادہ اویئرنیس پیدا ہوگی شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں. لیکن جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے پاکستان کے سیاسی افق میں، تو مجھے کوئی زیادہ اس وقت شارٹ ٹرم میں مجھے کوئی زیادہ امید نہیں آتی. لانگ ٹرم میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان ایک میریکل ہے. اس کا بننا خود بذات خود ایک معجزہ تھا. اور تو اس حوالے سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ کچھ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنایا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مقصد پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی کسی کو اس خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہوا مستقل. اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، فطرت کا قانون یہی ہے کہ اگر آپ خود اپنی چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر وہ چیزیں زیادہ سے چلتی بھی نہیں ہیں. سچی بات تو یہ دیکھیں نا، ایسٹ پاکستان ہم نے گنوا دیا، وہ بنگلہ دیش بن گیا ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. تو خاکم بدہن میں خدا نہ کرے ایسا ہو. لیکن بہرحال ہمیں تاریخ سے بھی آگاہی رکھنی چاہیے اور اپنے مستقبل کا فکر کرنا چاہیے. سر تاریخ سے آگاہی کی اگر آپ بات کریں تو ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. افغانستان میں جو رشیا کی ظاہر ہے اس کو نکلنا پڑا وہاں سے، اس کے بعد امریکہ. کہتے ہیں کہ چائنیز، میرا کوئی چائنیز کے ساتھ تعلق ایسا نہیں ہے، مگر کہتے ہیں کہ چائنیز کسی جگہ کے اوپر جو کسی ملک کی فال ہوئی ہوتی ہے یا جو اچیومنٹ ہوئی ہوتی ہے اس ڈاکیومنٹ کو ریپیٹیڈلی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے ہر کارنر کو دیکھتے ہیں ٹو لرن فار دیئر اون ایکسپیرینس ان فیوچر. میں یہاں ایک چیز پوسٹ کرتی ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، میرے تک پہنچی. ان کی تحریر آپ دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب نے 13 اپریل سن 2012 میں یہ لکھی تھی. گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری. کیا سارے کوفی پاکستان میں جمع ہے؟ سر ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں پھر میں واپس آتی ہوں. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. صاحب بہت شکریہ فار بینگ ود اس. میرے ساتھ قابل احترام جناب عبدالباسط صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. میرا المیہ تو صرف یہ ہے کہ میرے اپنے ملک میں ہم میں سے کوئی بھی سنسیئر نہیں. اور تو سب سے بری چیز جو ہے یہ جو 5th جنریشن وارفیئر اینڈ 6th جنریشن وارفیئر، ہم خود اپنے گھر کو لٹانے اور توڑنے کے لیے ہر آدمی نے اپنی جگہ پہ تبصرہ پیش کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ نہ تو ہمارے ایکچوئل عالم رہے، نہ ہمارے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ کوالیفائڈ لوگوں کی ہم خدمات لینا چاہتے ہیں. وہ جو ابہام پیدا ہو گیا نا، دیٹ از دی مین پرابلم میری نظر میں. آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ بالکل میں ہمیشہ اپنے گھر کو کمپیئر کرتی ہوں کہ اگر بچہ اپنی رائے دینا شروع کر دے گا تو گھر کا حالات ہی بگڑ جائیں گے. اور دس از واٹ از ہیپننگ ان پاکستان انفارچونیٹلی. اور پھر آف کورس ہمارے جو بڑے بھی ہیں وہ بھی
ینگ جنریشن کو اور اپنی نیشن کو صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کر رہے. جناب عبدالباسط صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر سر، میرا اگلا سوال جو آپ سے ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، امریکہ کا بڑا کمال کا آشیرواد ہے کہ وہ جناب امبیسڈر ہمارے پہنچ جاتے ہیں جموں کشمیر میں. اگلی بات جو ہے کہ جرمنی میں، آپ جرمنی میں بھی رہے ہیں، ان لوگوں کو، ان پولیٹیشنز کو بھی جانتے ہیں اور ان کی لانگ ٹرم پالیسیز ہوا کرتی ہوتی ہیں. جناب بلاول بھٹو صاحب سے جب بات کی جرمن فارن منسٹر نے، تو ان کے لفظ تھے کہ جرمنی ہیز رول اینڈ رسپانسبلٹی ود دا ریجن ٹو دا سچویشن آف کشمیر، therefore we support intensity and engagement of united nation. انہوں نے جب اتنی بڑی بات کہہ دی اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ سیز فائر کریں. یہاں پر ہندوستان نے بڑا کمال کا بیان دیا. انہوں نے کہا نو تھرڈ پارٹی رول از انکلوڈیڈ. ڈونلڈ بلوم جاتے ہیں تو وہ امریکہ کو شکایت کر دیتے ہیں. جرمنی نے یہ بیان دیا ہے تو انہوں نے جرمنی کو اپنے اس کا کیا ہے. کیا فرمائیں گے یہاں پہ کہ انڈیا کا سٹینس اور پاکستان کے کشمیر کے بارے میں ان کنٹریز کے جو بیانات ہیں، تو کیا محسوس کرتے ہیں جسٹ ٹو ون پاکستانی جو ٹیمپریری پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں ان کو ون کرنے کے لیے، یا واٹ اٹ از؟ اس کے بھی دیکھیے دو زاویے ہیں دیکھنے کے. پہلا تو یہی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے شروع میں بھی عرض کیا کہ مغربی دنیا اور خاص طور پہ امریکہ اور جرمنی، کیونکہ یورپ میں جرمنی از ویری امپورٹنٹ، یہ دونوں ممالک بھارت کی جو یوکرین پہ پالیسی یا ان کی پوزیشن تھی اس سے ناراض ہیں اور ناخوش بھی ہیں. یہ ایک زاویہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو کشمیر پہ امریکی سفیر جو آزاد جموں اور کشمیر کا انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، اور پھر جو جرمن فارن منسٹر نے ہمارے فارن منسٹر کے ساتھ پریس کانفرنس میں جو کشمیر سے متعلق کہا، ایک لحاظ سے، اور میں اس کو زیادہ تر اسی نقطے سے دیکھ رہا ہوں کہ بھارت پہ ایک پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو رشیا پہ پالیسی ہے، یوکرین پہ پالیسی ہے، اس کو ری وزٹ کریں. اور اس کا نتیجہ ہوا کہ کل بھارت نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں رشیا کی ایک پروپوزل تھی اس کے خلاف ووٹ دیا. تو ایک لحاظ سے ایک میسیجنگ بھی تھی بھارت کو کہ اگر آپ بالکل ہی ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے اور یہ نیوٹرلٹی کا اسٹانس لیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی ایک ایشو ہے کشمیر جس کو ہم آپ کے خلاف اچھال سکتے ہیں. تو ایک سفارتکاری میں یہ میسیجنگ ہوتی ہے، اور چونکہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کا ان کے میوچل اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں جرمنی کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کو بالکل بھارت کو سائڈ لائن کر دیں یا مارجنلائز بھی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ایک لحاظ سے ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے کشمیر کے معاملے کو، جس طریقے سے امریکہ نے یا پھر اب جرمنی نے بھی اس کا اظہار کیا. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو پہلے ہم نے بات کی، ایک زاویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ممالک ویسٹ اب تھوڑا بہت جو بھارت کا ایک مانترا ہے کراس بارڈر ٹیررزم کا، اس سے بھی وہ تھوڑی اکتاہٹ ان کو ہو گئی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کشمیر کا تنازع حل ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کو چائنا سے تھوڑا سا دور کیا جائے، جو گلوبل ڈائنامکس ہیں. اور وہ چائنا سے پاکستان اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن باقی رہے گی. تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنرلی بلیو کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ انف از انف، اس کو حل ہونا چاہیے. چونکہ پرائم منسٹر مودی نے بھی پرسوں جو گجرات گئے تھے تو وہاں ایک ریلی میں خطاب کیا تھا، اور وہاں پہ یہ کہا تھا کہ ان کے نزدیک جموں اور کشمیر کا تنازع اب حل ہو چکا ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میں سمجھ پایا ہوں، کیونکہ پہلے بھارت کی پوزیشن تھی کہ ہم نے آزاد جموں اور کشمیر کو بھی لینا ہے آپ سے، اور گلگت بلتستان بھی جو ہے کشمیر کا حصہ ہے. تو ایک لحاظ سے ایک میسیجنگ پاکستان کو بھی تھی اور دنیا کو بھی تھی کہ اب یہ جو اسٹیٹس کو بیس سولوشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، لائن آف کنٹرول ہی کو ہمیں انٹرنیشنل بارڈر بنا دینا چاہیے. تو اس قسم کی بہت سی میسیجنگ آگے پیچھے ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے جو سیز فائر ایگریمنٹ کا ذکر کیا وہ بھی پچھلے سال فروری میں ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان. یہ اسی معاملات کی ایک کڑی ہے کہ کس طرح پاکستان اور بھارت کو پش کیا جائے کہ کوئی اسٹیٹس کو بیس سلوشن نکالیں، جو کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا بھی ایک 4 پوائنٹ فارمولا تھا. along those لائن کوئی فارمولا نکل آئے اور پلیبسٹ وغیرہ کو بھول جائیں، وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ بات کی باتیں ہیں.
لیکن 10 سے 20 سال کوئی ایسا ایک سلوشن نکل آئے کہ یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو سافٹ بارڈر میں تبدیل کر دیا جائے، کشمیری ایک دوسرے کی طرف آ جا سکیں اور ایک جوائنٹ میکنزم بنا دیا جائے، تو اس قسم کی پروپوزلز چل رہی ہیں. اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سینس کہیں ڈسکس بھی ہو رہی ہیں. میں حتمی اعتبار سے قطعی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا احساس یہی ہے کہ کچھ بیک چینل پہ یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ کس طرح اسٹیٹس کو جو اس وقت ہے اس کو ہی سلوشن بنا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید کشمیریوں کو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. جو اسٹیٹس کو پچھلے 75 سالوں میں ایک مشکل رہا ہے، پرابلم رہا ہے، وہ کس طرح سلوشن بن سکتا ہے، یہ میری سمجھ سے بھی تھوڑا باہر ہے. لیکن بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں اور شاید یہ ممالک بھی اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہوں. لیکن یہ دو پرسپیکٹیوز ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت ویسٹ نے جو پوزیشنز لی ہے، خاص طور پہ امریکہ نے اور جرمنی نے. سر اگر ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو انڈیا نے تو بہت سے لوگوں کو ادر دین کشمیر وہاں پہ آ کے سیٹل بھی کیا ہے. فورن انویسٹرز کو وہاں پہ جگہیں دیں، زمینیں، تاکہ وہ اپنے بزنس کو بڑھا سکیں. تو اب تو وہ جو ایک تھا کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، وہ بھی سٹینس نہ رہا انڈین آکوپائڈ کشمیر. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جب دیکھیں نا پاکستان بھارت آزاد ہوئے 1947 میں، اس وقت مسلمانوں کی وہاں کشمیر میں جو پرنسلی اسٹیٹ تھی تقریباً 80% مسلمان تھے. آج مسلمانوں کی تعداد تقریباً 68% رہ گئی ہے. اس کے علاوہ 2.5 ملین 25 لاکھ کے قریب تو یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو حکومت ہے یہ خود تسلیم کرتی ہے کہ انہوں نے بھارتیوں کو ڈومیسائل دیے ہیں کہ وہ جہاں پہ سیٹل ہوں اور وہاں جا پہ ووٹ کاسٹ کریں جو انتخابات اگلے سال ہونے جا رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. تو وہ اس جو چونکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو علاقہ ہے یہ واحد علاقہ ہے. ہم تو اس کو بھارت کا حصہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن فار دا سیک آف ڈسکشن اگر ہم یہ کہہ لیں کہ وہ ایک صرف وہی ایریا جو بھارت کے اس وقت قبضے میں ہے جو مسلم اکثریت علاقہ ہے، اب اس کو وہ اقلیت میں تبدیل بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہاں چاہتے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت بھی بن جائے، اپنی مرضی کے قوانین وہاں سے پاس کروائیں. تو پورا لانگ ٹرم کھیل ہے جو کہ رچایا جا رہا ہے جموں اور کشمیر میں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی جو آپ نے خود بھی فرمایا، ہماری کوئی لانگ ٹرم پالیسی تو ہے نہیں. ہم فٹس اینڈ اسٹارٹس میں کام کرتے ہیں، ایپیسوڈیکلی کام کرتے ہیں. کچھ لانگ ٹرم ہماری کشمیر میں بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. بہت ہم نے نقصان پہنچایا پچھلے کئی سالوں سے اور ابھی تک نقصان پہنچائے جا رہے ہیں اور ابھی تک کوئی فوکس ہمارا نہیں ہے کہ ہماری کشمیر پالیسی ہے کیا. کسی کو یہ بھی نہیں معلوم بدقسمتی کے ساتھ. اور پھر ہم توقع دنیا سے یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے بڑا دکھ کی خبر جو بھی دی آپ نے. کہ میں سر ایک ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی بڑی نالج ہے، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہے، ایک عرصے تک کشمیر کی کمیٹی کے وہ چیئرمین بھی رہے، مگر کوئی بھی حل نہ کر سکا. ہر انسان نے اپنی تنخواہیں لی، اپنی پوزیشن لی اور سائڈ پہ ہوا. دیر آر ورڈز، جب یہ پولیٹیشینز ہیں، آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشینز، ٹو پلیز پیپل دے say things what people want to listen. مگر صاحب اگر آپ دنیا کے لیول کے اوپر دیکھیں تو امریکہ ہے، فوج کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، ایمرجنگ پاورز کی اگر بات کرتی ہوں تو چائنا از تھریٹ فار آل دا ویسٹ اینڈ آلسو فرام انڈیا. انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم بیٹ کریں گے چائنا کو بھی. پاکستان کی تو انسٹیبلٹی کی وجہ سے کوئی بھی پوزیشن نہیں ہے، باٹم پہ چلا جاتا ہے پاکستان اپنی ترقی کے لحاظ سے. تو کیا وجہ ہے کہ اگر یہ خطہ سٹرونگ ہو جائے، ٹھیک، پاکستان، افغانستان، رشیا، چائنا، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، یہ علاقہ، تو دیٹ کین بی اے گریٹ تھنگ فار دس ریجن. تو پاکستان کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتا ایز اے بگ بردر ٹو انڈیا کہ ٹھیک ہاں اپنی ساورنٹی رکھے، اپنی پہچان اپنی رکھے، مگر بجائے وہ دشمنی کی سیاست کرنے کے ہم آہنگی کے ساتھ چلنے کے کوئی چانسز ہیں تاکہ ہم بھی سکون کے ساتھ رہ سکیں. آئے دن جو پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں اور ہمیں خطرہ ہے کہ جی ہم سے تو بلوچستان کو بھی الگ کر لیا جائے گا اور دھماکے پنجاب میں بھی ہوں گے اور پتہ نہیں کون کون مر جائے گا اور سندھ میں بھی پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ہم اس سے تو کم از کم بچیں گے نا.
دیکھیے یہ بھی ایک سوچنے کا طریقہ ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ پاکستان ایک زمانے میں بھارت سے بہت آگے تھا. اگر آپ 50 60 70 کی کہانی لے لیجئے تو ہمارا پر کیپٹل انکم بھارت سے بہت بہتر تھا، ہم اکنامیکلی بہت گرو کر رہے تھے. لیکن پچھلے جب سے افغان وار شروع ہوئی 1979 کے بعد اور پھر 9/11 نے ہمیں بہت تباہ کیا. افغانستان کے کرائسس نے اور پھر 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا اس نے ہمارے ملک کو بہت نیچے کھینچا. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سے ریسورسز سے ہمارے بہت سے پوٹینشیل ہمارا زبردست ہے. ہمارے یہاں اگر تھوڑی بہت ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان تمام چیلنجز کے باوجود ہم ابھی بھارت سے آگے نکل سکتے ہیں. ہمارے بھارت کی دیکھیے 1.3 بلین تقریباً پاپولیشن ہے. اگر آپ پر کیپٹل انکم دیکھیے تو ہماری تقریباً $1300-1400 ہے، ان کی $2200 یا $2300 کے قریب ہے، تو کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. ہم ابھی بھی کیچ اپ کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو اوورٹیک بھی کر سکتے ہیں. بٹ کوشچن یہ ہے میرے حساب سے، جو میری ناقص سمجھ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں. جب تک ہم اندرونی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم نہیں کریں گے، یقین کی صورتحال پیدا نہیں کریں گے کہ ہر 5 سال الیکشن ہوں گے، کون who is in power and who is calling the shots، جب تک یہ بنیادی چیزیں طے نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسی صورتحال میں رہیں گے. جہاں تک بھارت کی بات ہے، ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کا تنازع موجود رہے اور آپ یہ توقع رکھیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے ماضی میں بہت سی کاوشیں کی ہیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کشمیر کو ہم بیک برنر پہ ڈال دیں، لیکن وہ ہوا نہیں. وہ کسی طور بھی یہ ایکسپیریمنٹس کامیاب نہیں ہوئے. میں آپ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو انسسٹ کرنا چاہیے کہ اب پہلے کشمیر کا تنازع اپ فرنٹ حل کریں، جیسے بھی کرنا ہے. وہ بات کی باتیں، وہ نیگوسیشنز کی باتیں ہیں، اس کو اپ فرنٹ حل کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس خطے کے لیے بہت سی اپرچونٹیز پیدا ہو جائیں گی. لیکن ہمارے یہاں اب یہ ہے کہ بائیلیٹرلی بھی اتنی اسپیس نہیں رہی. 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے وہ تمام بائیلیٹرل راستے بھی بند کر دیے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیشن بھی بہت ضروری ہو گئی ہے، کسی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ ہو گئی. میں نے اپنی کتاب جو ہاسٹیلٹی لکھی ہے، پاکستان بھارت تعلقات ہے، اس ہاسٹیلٹی میں میں نے بہت سی پروپوزلز پیش کی ہیں کہ کس طرح ہم پاکستان بھارت کے تعلقات کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. کوشچن یہی ہے کہ ہمارے ہاں پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے آپ یقین جانیے پاکستان کو اس قدر نقصانات ہو رہے ہیں، ہم قدر اپنا پوٹینشیل لوز کر رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور جب تک ہم سیاسی اعتبار سے میچور نہیں ہوں گے، وی ول ناٹ کم آف ایج، اس وقت تک ہمارے یہ سارے پرابلمز انٹرنل بھی رہیں گے اور ایکسٹرنل بھی رہیں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے بڑے، مجھے تھوڑی سی سلور لائننگ آپ کی اس بات میں نظر آئی. کہتے ہیں نا ہم صرف امید کی کرن ڈھونڈنے والوں میں سے ہیں کہ 50s 60s 70s میں پاکستان واز بیٹر. آپ دیکھیے ہماری پی آئی، ہماری بہت ساری سروسز ور مچ بیٹر، بٹ انفارچونیٹلی یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے، عوام کو چاہیے یہ سوچے. آرمی کیوں ایک پرماننٹ یہ چیز نہیں رہتی؟ یعنی آپ نے سرحدوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ پولیٹیکل لوگوں کو اور چہروں کو چینج کرنے کی بجائے وائی ڈونٹ دے ٹیک دا کنٹرول آف دیز تھنگس کہ ملک کی، چلو جی اب جنگ تو ہونی نہیں ہے کیونکہ اب تو نیوکلیئر وار کا دور ہے، ایٹم بام چلائیں گے تو پاکستان بھی گیا اور انڈیا بھی گیا. تو پھر آرمی کیوں یہ چیز ذمہ داری نہیں لے لیتی کہ جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس شاخ کو تو بچاؤ؟ صرف یہ کہ فٹ بال بھی کھیلنا نہیں ہے، فٹ بال کے میدان میں اور سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ نے ساری دنیا کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لے لی ہے. تو وائی ڈونٹ یو ٹیک دیز تھنگس کہ ان پالیسیز؟ اٹس اے نان سینس کوسچن بٹ نہیں، اٹس این امپورٹنٹ کوسچن، بٹ آئی پرسنلی فیل کہ اس میں سیاستدانوں کا ایک بہت بڑا قصور ہے. اگر سیاستدان صحیح معنوں میں سیاستدان ہو نا، جو آپ کو ویسٹرن دنیا میں نظر آتے ہیں، پولیٹیشنز یا جاگیردار کاٹ دیے، جو پالیٹکس کو عبادت سمجھ کر کریں، اور جن کا پروفیشن پالیٹکس ہو، جن کا پروفیشن کوئی شوگر مل لگانا نہ ہو یا کچھ اور کام
ना हो, बैंकर्स ना हो, उनका इंटरेस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स में हो, वही लोग डिलीवर कर सकते हैं और जो सियासत को समझते हैं। हमारे यहाँ कोई देखे ना फैमिली पॉलिटिक्स है, जिसने काउंसलर का इंतखाब नहीं लड़ा, वो नेशनल लेवल पे आकर अगर हमें रिप्रेजेंट करेगा तो वो स्टेट क्राफ्ट को क्या समझेगा? स्टेट क्राफ्ट एक बहुत मुश्किल चीज है और खास तौर पे इस कदर कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में तो और मुश्किल हो गई है। मैं मतलब अक्सर इमरान खान के बारे में भी अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं कहता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होना, हेड होना, एक कप्तान होना और बात होती है, किसी रियासत को और पाकिस्तान जैसी मुश्किल रियासत को चलाना एक बिल्कुल मुख्तलिफ नोयत का काम है। उसके लिए स्टेट क्राफ्ट का होना बहुत जरूरी होता है और जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज का इल्म भी हो। इसलिए आपको अपनी टीम अच्छी बनानी चाहिए, ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द रखने चाहिए जो स्टेट क्राफ्ट को समझते हों। तो हमारा प्रॉब्लम बुनियादी तौर पर यही है, क्योंकि देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रियासत का ये मिजाज नहीं होता कि वो वैक्यूम छोड़े। अगर कोई भी इदारा वैक्यूम छोड़ेगा तो कोई दूसरा इदारा उसकी जगह आकर उस वैक्यूम को पुर करेगा। हमारे मुल्क में अगर हम आर्मी को बुरा भला तो कह देते हैं, लेकिन सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, जब ये कोई खला छोड़ते हैं तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को उसको लामहला पुर करना पड़ता है। तो मैं समझ पाता हूं कि आर्मी के लोग भी बातें करते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि तमाम लोग ही जिम्मेदार हैं। जब पॉलिटिशियंस को ही मौका मिलता है वो भी डिलीवर नहीं कर पाते, वो एक दूसरे की टांगें खींचने लग जाते हैं, फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी कोई इदारा भी उठाकर देखिए आप लोग, आप बता सकते हैं कि कौन सा शख्स ब्यूरोक्रेसी में पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई का है, मुस्लिम लीग का है, यहाँ तक नौबत आ गई है। तो पूरा हमारा एक लिहाज से नेशनल कल्चर है वही इस कदर रिग्रेसिव हो गया है कि जब तक आप सिर्फ एक इदारे को मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते, मजमूई एतबार से एक पूरा मलेज है जिसको हमें दूर करना, और ये कोई पैनाडोल की गोली से ठीक नहीं होगा, इसके लिए बड़ी एक ओवरऑल एक सर्जरी चाहिए। तो वो सर्जरी करने के लिए कोई तैयार है नहीं है, आई डू नॉट नो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कोई मुस्तकबिल में इंशाल्लाह कोई ऐसी जमहूरी हुकूमत आ जाएगी जो वाकई आवाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखे, रियासत के पर्सपेक्टिव की चीज़ों को देखे, ना कि छोटे छोटे इंटरेस्ट जो हैं, बिजनेसेस इंटरेस्ट, वो उनका जो है मुतमई नज़र हो। तो लेट्स होप जा सकती है, वो पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, वो उम्मीद तो हम रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा दिल चाहता है कि आप से दोबारा भी मुलाकात ज़रूर हो। मुझे एहसास है मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं, मैं सिर्फ दिल वाली हूँ। आई लव माई पाकिस्तान एंड आई वांट टू सी दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को बेहतर। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज़ वेरी करप्ट। हमने सिर्फ खींचा तानी में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में वक्त गुजार के किसी भी गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी के साथ काम नहीं करने दिया। सर, एनी quick message for our listeners, and I look forward talking to you again very soon. बस मेरा नहीं, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। मेरा बस डायस्पोरा से, एक जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, चूंकि आपका प्रोग्राम कनाडा से होता है, तो यही दरख्वास्त, मैं जब भी बाहर जाता हूँ, मैंने जिस सफारत खाने में भी काम किया, मेरा मैसेज पाकिस्तानी कम्युनिटी को हमेशा यही रहा है कि खुदारा कम अज कम बाहर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मत करें, आप पाकिस्तान के लिए पॉलिटिक्स करें। ये अगर हमारी डायस्पोरा को भी मिल जाए कि वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वहां लेकर ना आए, पाकिस्तान के लिए पॉलिटिक्स करें, अपने आप को मेन स्ट्रीम में शामिल करें, तो वो चूंकि हमारा डायस्पोरा हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है, हमारा बहुत बड़ा एसेट है। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा, जिस तरह चीनी डायस्पोरा ने या इंडियन डायस्पोरा ने अपने मुल्क की, अपने ममालिक में जाकर इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे किया, गो कि मैं समझ सकता हूँ कि उनके, हमारे डायस्पोरा के या पाकिस्तानी बेशुमार मसाइल भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ यही एक गुजारिश होगी डायस्पोरा से कि डोंट डू पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान बट पॉलिटिक्स फॉर पाकिस्तान वेयर एवर यू आर अब्रॉड। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। यानी लॉबिंग कीजिएगा। इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि आप अमेरिकन सिस्टम में भी अगर चले जाएं तो वहाँ लॉबिंग करने के लिए दे स्पेंड, दे एलोकेट फंड्स, बेशुमार फंड्स एलोकेट करते हैं, और ये एलोकेशन ऑफ फंड्स अगर नहीं पाकिस्तान के सियासतदान सिंसियरली कर रहे तो चलिए फिर मैं और आप शामिल होते हैं। वी शुड स्टार्ट डूइंग लॉबिंग पाकिस्तान की अच्छाइयों को
پاکستان کی برائی کر کے میں اور آپ بڑے نہیں ہو سکتے. سر آپ کا بہت شکریہ اینڈ انشاءاللہ لک فارورڈ سینگ ٹاکنگ ٹو یو اگین. تب تک اللہ حافظ. Thank you very much. You are watching eAwaaz TV, Voice of Community.